बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 22 सितंबर इतवार का दिन। अहम खबरें पहले आपके सामने रख दूं। जलसे के बाद अली मीन गंडापुर के अहम खताब को रोकने के लिए सरतोड़ कोशिश शुरू हो चुकी है कि तकरीर ना हो, जिसके लिए सब कुछ किया गया। तहरीक इंसाफ के जलसे में कुछ मुनफरद रिकॉर्ड भी लगे। अब नई तहरीक मियाँ वाली की तरफ जा रही है। जलसे के गुमनाम मुजाहिद जिन्होंने इसमें कामयाबी में बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनका जिक्र करना भी ज़रूरी है। और कामयाब जलसे और ख़ान की कामयाबी पर हुकूमत से अब कुछ बन नहीं सका, तो फिर एक नया यहूदी एजेंट वाला वही प्रोपेगेंडा। मौलाना फजल रहमान ने आज बड़ा सरप्राइज़ भी दिया, इलेक्शन कमीशन को फंसा दिया। और केपी में नफ़रत में इजाफा हो रहा है। पुलिस के इस्तीफ़े और ये धरने, ये जमशेद खान कौन है जिसे अगवा किया गया। और पंजाब हुकूमत के नए कारनामे, मरीम नवाज़ ने मुफ्त तालीम भी ख़त्म कर दी, सरकारी स्कूल ठेके पे दे दिए, तबाही और बर्बादी का एक सिलसिला। तहरीक इंसाफ के अब आगे लाए अमल क्या होगा, तफसील से उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अवाम ज़रा देखे कि ये जो ख़ान ने सियासी इनकलाब शुरू किया, ये था इनकलाब सियासी, लेकिन अब ये हो गया डिजिटल इनकलाब। ये जो रेवोल्यूशन आपको नज़र आ रही है और ये जो तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं दुनिया में, आप देखें सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बाजी ले जा चुके हैं, सब जानते हैं। और सोशल मीडिया पर इस वक्त ख़ान का राज है, तहरीक इंसाफ का राज है। और वहाँ इनकी जो ताकत का ज़ोर है वो चल नहीं सकता। ये मेन स्ट्रीम बंद कर सकते, सोशल मीडिया नहीं कर सकते। अशर बाजवा ने अभी तहकीक की कुछ अदाद शुमार रखे, 43 यूट्यूब चैनल से 3 करोड़ लोगों ने यूट्यूब पे सिर्फ ये जलसा देखा। ज़रा अंदाज़ा करें, 1.5 करोड़ लोगों ने तो लाइव देखा। ट्विटर पर 3 लाख लोग लाइव देखते रहे, जो ज़ाहिर है 24 घंटों के बाद 4-5 मिलियन तक चला जाएगा। इसी तरह टिकटॉक पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये सारा मिलाया जाए, छोटे बड़े क्लिप, सारे वीडियोज़, तो ये तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा बन रहे हैं। और 24 से 48 घंटों का डाटा अगर इकट्ठा किया जाए तो देहात हों, गांव हों, गली कूचे हों, कस्बे हों, शहरी आबादी हो, नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, मतलब हर जगह तहरीक इंसाफ के ट्रेंड बने हुए हैं। ट्विटर समेत व्हाट्सएप के ग्रुप में वीडियोस की भरमार है, आप सबको मिली होगी, डिस्कशंस का, डिबेट्स का। तहरीक इंसाफ ने पूरा निज़ाम, सियासी निज़ाम बदल दिया है। हकीकी मानों में ये इनकलाब है। 5 के 5 ट्विटर पे ट्रेंड तहरीक इंसाफ के, 3 से 4 करोड़ ट्वीट्स, ये मुहताद अंदाज़ा है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये जलसा तहरीक इंसाफ के नाम पर, इमरान खान के नाम पर। अब देखें, ये जो कहते थे जनरल फैज़ करवा रहा है सोशल मीडिया, तहरीक इंसाफ का वो चलाता है, उसे बताएं वो जेल में है। 12 जमात पास को ये समझ ही नहीं आई, वो जेल में जनरल फैज़। सोशल मीडिया खान और तहरीक इंसाफ या चंद लोगों पर मुश्तमिल किसी सियासी जमात का नाम नहीं, कि नज़रिए का नाम है। इसकी मिसाल देख लें, खान तो जेल में, पहली सफ़ के तमाम खिलाड़ी जेल में, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, आपको जलसों में नज़र आए। मुराद सईद, इतना बड़ा नाम, शरीफ अफजल मरवत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, ये नहीं है। साहबजादा हामिद रज़ा भी नहीं थे, महमूद अचकज़ई भी नहीं थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास नहीं थे, शहरयार अफरीदी नहीं थे। बड़ी लिस्ट थी जो लोग नहीं थे। गंडापुर को उन्होंने तकरीर नहीं करने दी, जलसा पहले ख़त्म करवा दिया। असद कैसर, उमर यूब को तकरीर नहीं करने दी गई। पंजाब की 3,500 के करीब लोग, रहनुमा कारकुन जेलों में। शेख इम्तियाज़ अवैस यूनुस को उन्होंने अभी जलसे से कुछ दिन पहले छोड़ा। बेचारों की अभी शायद नींदें भी ना पूरी हुई हों। ये तो जलसा गुमनाम मुजाहिद कामयाब करा गए, असली वाले। बर्फ़ ढूंढ ढूंढ के गर्मी में लोगों को पानी पिलाते रहे, पानी की बोतलें लेकर चलते रहे। स्कूल के बच्चे, वो ब्रिगेड 804 आपने देखी है नहीं, वो ज़रा देखें। सख्त गर्मी में किलोमीटरों तक लोग पैदल चल के, माली, जिस्मानी, ज़हनी कुर्बानी। लाहौर के रहनुमा इस जलसे के इंतजामात के दिन रात एक कर, यकीन करें कई लोगों से बात हुई, 2-2 3 दिन सोए नहीं अभी तक। और बाखुदा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में ऐसा नज़र नहीं आता। आम लोग इसमें जान मारते रहे, आम लोग। जलसे के अखराजात अपने पास है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अपने पास है। वो कहते हैं हमारा नाम ना लीजिएगा, शोहरत नहीं चाहिए। ये वही तालीम याफ्ता नौजवान है जो ख़ान के नज़रिए के साथ ऐसे जुड़े हैं कि आज भी चौकों में, चौराहों में, गलियों कोचों में ताकतवरों को ललकारते हैं, उनका नाम लेते हैं। जिनका नाम लेते बड़े बड़े तुरम खानों की कांप पे टांगती हैं। मैं फवाद चौधरी का एक बयान देख रहा था, कहते इस्टेब्लिशमेंट ने हम सियासतदानों की सियासत ख़त्म कर दी। और सियासतदान कहते ख़ान ने हमारा कख नहीं छोड़ा। कहते छोटे छोटे वकला, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स आ गए। इन्हें ये नहीं पता, देखे सियासतदान की ताकत अवाम है। ये कोई ऊपर से उतरे नहीं है, ना कोई उतने काबिलियत है इनकी, सबको उनकी काबिलियत पता है। वो सेहत का वज़ीर कादर पटेल जैसा बंदा था, IT का वज़ीर खालिक मकबूल सिद्दीकी, और एक पूरी एक लिस्ट है जिनकी काबिलियत आपको पता ही है। अवाम सियासतदान को मुंतखब करती है, और दिलेरी और बहादुरी और वफ़ा, ये 3-4 चीज़ें हैं बस। अब वो टिकटॉकर ले ले, यूट्यूबर ले ले, नज़रिए पर जो खड़ा हो जाए। सनम जावेद नहीं टूटी, वो सफ़े अव्वल में आ गई। अब ये बड़े बड़े सियासतदान हैं, तैयबा राजा नहीं टूटी, वो आज देख लें कैंपेन कर रही थी कल तैयबा राजा। अब इमरान खान के बारे में कहते हैं हमारा कख नहीं छोड़ा, हमें एक्सपोज कर दिया, वजह खान का नज़रिया है, उस पर खड़ा होना। अब आम तौर पर देखें, जलसा हो इतना शोर नहीं बचता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के रहनुमाओं ने
انہوں نے چونکہ رنگ روڈ بند کر دیا, کہا جی مینار پاکستان سے بہت دور جگہ رکھیں, بیابان جنگل, نہ سایہ نہ درخت ہوگا, گرمی اوپر سے ہوگی, حبس ہوگی, گندے نالے کی بدبو ہوگی, نہ خواتین آئیں گی, نہ بزرگ آئیں گے, نہ بچے آ سکیں گے. اور جلسے سے پہلے خالی کرسیوں کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اپنے مالکان کو بھیج دی کہ دیکھیں جی 1500 2000 سے بندہ زیادہ نہیں ہوگا. جو وقت گزرتا گیا, خان کی تحریک انصاف کے جلسوں کا مومنٹم ایسے ہی بنتا ہے. اور وہ جب پیک پہ آیا, ڈرون فوٹیج آئے, تو پھر ڈرون والوں کے بھی ہاتھوں سے کبوتر اڑ گئے, طوطے کے اڑتے تھے, کبوتر اڑ گئے. اب اسٹیبلشمنٹ ایک دفعہ پھر مس کیلکولیشن کر گئی, اور ان کی مس کیلکولیشن عدم اعتماد کی رات سے شروع ہوئی تھی, یاد رکھیں. جب ان کا خان کو نکالیں گے مٹھائیاں بٹیں, اس سے لے کر آج تک تاریخی بلنڈر اور سرنڈر, اور تو خیر ان کے پاس کچھ ہے نہیں. پرامن یہ تحریک انصاف کا جلسہ تھا, خوف کا بت توڑ گیا, اور جان بوجھ کر انہوں نے جلسے کا وقت کم رکھا, لڑائی جھگڑے کا ماحول بنے, کریک ڈاؤن کریں اور خوف کی فضا کو قائم رکھیں, لوگوں کو ماریں پیٹیں. لیکن تحریک انصاف کی قیادت نے حکمت عملی کا مظاہرہ کیا, ان کی سازش ناکام کی. اب تو پنجاب کے اندر سے تحریکیں جو شروع ہوں گی, یہ عمل شروع. اگلا جلسہ میاں والی میں خان کے آبائی گاؤں سے شروع ہوگا, آپ دیکھیں گے, اور بڑا پاورفل مومنٹم بنے گا. یہ سیاسی مومنٹم بنانے میں دیکھیں تحریک انصاف کی بڑی مدد ہوگی. جلسے جو ہوتے ہیں روح کا کام کرتے ہیں. جس طرح سیلاب سے پہلے, سونامی سے پہلے اگر آپ دیکھیں بارش شروع ہو تو اندازہ نہیں ہوتا کہ پانی گردن تک کب پہنچے گا, اور پھر آنن فانن جب گردن تک پہنچتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے, اس وقت تک دیر ہو جاتی ہے. اللہ کرے انہیں پہلے سمجھ آ جائے. بہرحال خان کے جلسے اب کمر مشانی میں بیرسٹر ابو ذر سلمان غفاری نے اس کی تجویز دی ہے, اس کا اعلان آپ کو نظر آئے گا. اس کے بعد تحریک کا معاملہ میاں والی کے بعد شروع ہو جائے گا. حکومت نے ان کامیاب جلسوں کا توڑ کیا نکالا, وہی 90 کی دہائی والی واردات, وہی بالکل وہی پیٹرن. اٹھا کے دیکھ لیں آپ, سارے کا سارا وہی پیٹرن. فاطمہ جناح کا دار تھی, آج بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, تو اسرائیل کے اخبار عمران خان کو اسرائیل کا حمایتی قرار دے رہی. اور ذرا پچھلی انہی اخباروں پہ یقین ہے تو اٹھا کے ذرا دیکھو تو صحیح, وہ خان کو اسرائیل کا دشمن بھی کہتے رہے, رکاوٹ بھی سمجھتے رہے. اور عمران خان تو دنیا کے ہر فورم پر بول چکا ہے کھل کے اسرائیل کے خلاف. وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. نواز شریف کے ایسے بیانات ہیں, زرداری کے ایسے بیانات دکھائیں ذرا, کوئی نظر نہیں آئے گا. تعلقات تو ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے دور میں, خان کے دور میں کیا فلسطین کا جھنڈا لوگوں کے ہاتھوں چھینا گیا. فلسطین کے دور میں بات کرنا پاکستان میں جرم آج ہے. جو سینیٹر مشتاق کے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہوا سیف غزہ میں, وہ آپ دیکھتے رہے. جنرل باجوہ نے ایک ابھی بھی یونٹ بنایا ہوتا, وہ صابر شاکر صاحب کی خبر آپ کو یاد ہوگی, پنڈی میں جو بھی چل رہا ہے. تو یہ تو کبھی خان کو طالبان خان بنائیں, کبھی اسرائیل کا حمایتی بنائیں, کبھی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے شکایتیں لے کے پہنچ جائیں کہ جی مذہبی ہے, کبھی پاکستان میں اسرائیل. تو لوگ نہیں مانتے, یہ سب بوگس, یہ ان چیزوں کو کوئی پرواہ نہیں کرتا. جلسے کی کامیابی اور اس کے بعد اب چونکہ ہفتہ اتوار ان کے پاس کوئی اور خبر نہیں, گھسا پٹا وہی بیانیہ اٹھا کے لے آئے. کبھی حکیم سعید صاحب کو لے آتے تھے, کبھی اسرائیل کے اخبار, کبھی کو اپنے صحافی اٹھا لیتے, کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان چلا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو یہ بھی کہا قومی ترانے پہ نہ کھڑا ہو, تو اس پہ تو انہوں نے 2 دن سے وہ صف ماتم بچھائی ہوئی تھی. اب ڈاکٹر صاحب ہوں یا حکیم سعید ہوں, انہوں نے اس دور کے حالات میں جو انہیں نظر آیا, جب عمران خان سیاست میں بھی آیا ہی نہیں, ان حالات میں انہوں نے جو باتیں کی, آج بخدا یہ لوگ ہوتے تو عمران خان کے جلسے میں کھڑے تقریر کرتے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اس کی وجہ دیکھیں, پاکستان بنانے والے جتنے لوگ ہیں پاکستان کی تحریک میں, جن کے خاندان نے قربانیاں دیں, وہ سارے کے سارے خان کے ساتھ کھڑے ہیں. سارے کے سارے تمام سابقہ ملٹری جو شہید غازیوں کے خاندان ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. قرارداد پاکستان پیش کرنے والے علامہ اقبال کا پورا خاندان خان کے ساتھ. وہ سارے سیاستدان دیکھ لیں جنہوں نے پاکستان میں ہمیشہ آئین اور جمہوریت کی جنگ لڑی, وہ خان کے مخالف تھے, آج خان کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہو گئے. اس میں جاوید ہاشمی مخالف ہو گئے تھے, آپ کو یاد ہے, کہ نظر آیا وہ آج جڑ گئے. تو جلسے کے بعد بہرحال معاملات جو گرفتاریاں ہوئیں وہ بھی رہائی شروع ہوگی. صنم جاوید کے والد کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے کوٹ لکھپت سے, پنجاب حکومت نے نظر بندی کی تھی. حالانکہ ویسے یہ لے کے جانا چاہیے کورٹ میں کیس پہ, کس وجہ سے پکڑا تھا ان کو تعلق ہی نہیں, وہ تو پیپلز پارٹی کے. اب تحریک انصاف کے جو لوگ جنہوں نے جلسے کے دوران جو باقی جو لوگوں کی نظر بندی ہوئی, گرفتاری ہوئی, وہ بھی رہا ہو چکے ہیں آج. اور پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے حالات اس وقت قانون اور انصاف کے تو رہنے ہی دیں. اسٹریٹ لائٹس کے پیسے نہیں ہیں حکومت کہتی ہے, لیکن یہ 6 سے 10 کروڑ کنٹینرز پہ انہوں نے لگا دیے روکنے پہ صرف. باقی پولیس کی تنخواہیں سارا وہ الگ کھانچا. مفت تعلیم خان پنجاب میں دے رہا تھا, آج مریم نواز نے سرکاری اسکول بھی پرائیویٹ کر دیے. کہتے غریب لوگوں کا تعلیم سے کیا کام. اور باقی چلے حکومت کی نائلی پہ تو میں چلا گیا تو وہ بات لمبی ہو جائے گی, وہ الگ ویلاگ کروں گا. مولانا فضل الرحمان کی اہم خبر ہے جو سرپرائز انہوں نے الیکشن کمیشن کو دیا اور پھنس گیا الیکشن کمیشن. اب انٹرا پارٹی الیکشن پہ انہوں نے بڑی واردات ڈالی کہ جی مولانا صاحب نے یہ نہیں کرایا, انہیں پی ٹی آئی کی طرح گھیرے. لیکن مولانا نے خیبر پختونخوا میں پہلے الیکشن کروا دی سب سے پہلے. وہاں ان کے بھائی جو مولانا عطاء الرحمان, وہ 2100 لوگوں کی ووٹ تھی, اس میں 1960 لوگ انہیں ووٹ پڑے خفیہ بیلٹ کے ذریعے, وہ بن گئے امیر اور اگلے 5 سال کے لیے. اور
اس کے بعد اب جو معاملہ ہے، مولانا صاحب نے خیبر پختونخوا میں بڑا ٹیکنیکل کیا. انہوں نے دیکھا تحریک انصاف کے ساتھ واردات کی تو تحریک انصاف نے پورے پاکستان میں انٹرا پارٹی کروا دیے بیک وقت. اب اتنے بڑے لیول پر انتخابات تھے کیونکہ پریشر تھا، دباؤ تھا، چھوٹی موٹی بے ضابطگیاں ہوئیں، مثلا جمع کروانی تھی فیس تو وہ کیش جمع کروا دی گئی، اس کی رسید نہیں، چھوٹی موٹی معمولی جو عام طور پہ جرمانے لگتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ واردات کی. اب انہیں پتہ تھا الیکشن کمیشن وہ تحریک انصاف کا نہیں مان رہا تو ہم اس طرح کرائیں خفیہ، جیسے انہوں نے کی نون لیگ نے. تو مولانا صاحب نے بڑی طریقے سے انہیں گھیر لیا ہے. اب وہ مولانا کی پارٹی کو کل عدم نہیں کر سکتے، تحریک انصاف کی طرح پھنسا نہیں سکتے. مولانا مرحلہ وار چل کے وہ کریں گے اور بڑا سسٹمیٹک کیا اس پہ مولانا کی. آپ جتنی بھی تعریف کریں گا میں، زیرک سیاستدان ہے. اب کے پی کے وہاں کروانے کی مولانا کی بڑی وجہ بھی وہاں کے حالات ہیں. میجر جنرل ذوالفقار علی بھٹی صاحب GOC 9 ان کی آپ دیکھیں ویڈیو، انہوں نے کہا باقاعدہ طور پر یہاں پر حالات خراب ہیں. لوگوں نے کہہ رہے ہیں ہم یہاں سے چلے جائیں، آپ پرامن ہی ہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. لکی مروت میں دیکھیں، خیبر پختونخوا میں پولیس میں باقاعدہ استعفوں کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. وجہ وہ جمشید خان کانسٹیبل نے جو اٹھایا پولیس کے احتجاج کے، وہ روح روائیں تھا. امن پاسبان کمیٹی بنائی اس نے، اسے پہلے تھانہ کینٹ میں انہوں نے SHO نے رات 12 بجے اغوا کیا، پھر اس کے بعد اسے 3 MPO میں ڈال کے ہری پور جیل میں بھیج دیا. تو اب پولیس دھرنے شروع ہو گئے، لوگ اپنے استعفے جیبوں میں رکھ کے سارے پہنچ گئے کہ ہمیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پولیس لائن تھانے سارے بند کر کے یہ ہمارے استعفے اگر آپ کو چاہیے. احتجاجی دھرنا بہت آگے تک بڑھ چکا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. بنو لکی مروت پہلے بھی آپ کو پتہ حالات ہیں. تو مولانا صاحب بھی وہاں موجود ہیں، تحریک انصاف بھی موجود ہیں. یہ پچھلے 1 سال سے آپ کو پتہ ہے احتجاج اور مزاحمت کی وجہ سے ادھر وہ چاہتے ہیں کہ فوج کا عمل دخل ختم ہو، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا نہ جائے. اب آخر میں دیکھیں ہوتا کیا، اس پہ میں آپ اپڈیٹ دیتا رہوں گا. قاضی صاحب کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے. حکومت ملٹری ٹرائل اور تحریک انصاف پر پابندی کے معاملہ جو عدالت میں تو بیان دے رہی ہے، زیر غور نہیں ہے، لیکن کہ پیغام رسان جو ہے وہ کھل کے کہہ رہے ہیں جی کہ آئینی ترمیم کا معاملہ بھی موجود ہے اور حکومت کوشش بھی کر رہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی بھی لگوائیں. اب اس میں واردات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ میں یہ ججز کا معاملہ سیٹ کر لیں تاکہ سپریم کورٹ میں انہیں پتہ ہے کیس جائے گا فوراً اور وہاں یہ مسترد ہو جائے. اس لیے چاہتے ہیں وہاں پر پہلے تبدیلی کی جائے، وہاں اپنے ہم خیال جج لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے معاملہ کریں. ملٹری ٹرائل میں بھی 87 سے 100 جو لوگ موجود ہیں تقریباً، ان کا ٹرائل یہ کہتے ہیں جی ہم نے مکمل کر لیا ہے. اب وہ سارے بے گناہ غیر قانونی لوگ ہیں اور اس پہ سپریم کورٹ کا سٹے موجود ہے، یاد رکھیں. اس وجہ سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کوشش ہے کہ جو ہی عدالتوں میں بڑی تبدیلی آئے، ججز کو ہم ہٹائیں جو اس کیس پہ مطلب منصور علی شاہ صاحب کا گروپ ہے، تو پھر قاضی صاحب کی ایکسٹینشن ہو، ہمارے فاسٹ بالر کی ایکسٹینشن جو کہ جڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ. اور آج بڑا اہم معاملہ، بڑی شادی ہے، وہاں بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی، تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے، بہت سارے حکومت کے بھی ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہوں گے، آل شریف بھی ہوں گے. تو بہت سارے معاملات ہیں وہاں پر. آج یہ بھی بات کنفرم ہو جائے گی کہ 6 مہینے کی ایکسٹینشن ہونی ہے نہیں ہونی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملٹری ٹرائل کے جو کورٹ کے لوگ 80-90 لوگ ہیں، ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کسی طرح اگر ان معاملات کو تھوڑا سا ریلیکس دے، پیچھے ہٹے تو ان لوگوں پر کیس ڈال دیں. لیکن ابھی نے ڈر ہے کہ جو یہ کیس ہوا وہاں سے وہ آگے سے پریشر بہت زیادہ آئے گا، ریزسٹنس آئے گی. اب 77 سال کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے اس وقت تو ہمارے معاملات ہی وہ چھوٹے چھوٹے وہی ہیں ہمیشہ سے. ایکسٹینشن، ملازمت کی توسیع، اسٹیبلشمنٹ کا طاقت کا کھیل، حکومت کو گرانا، حکومت کو بنانا، اور تو اس کے علاوہ کوئی چلتا ہی نہیں. اکانومی کی کیا بات کریں، ہر روز یہی خبریں ملتی ہیں کہ ان کی کبھی واردات کامیاب ہوگی، کبھی ان کی واردات ناکام ہوگی. اب یہ اپنا وار کرتے ہیں، آگے سے اس کو جواب آتا ہے. یہ کہ لڑائی چل رہی ہے، آپ کو پتہ ہے صبح یہ جیت رہے ہوتے ہیں، شام کو وہ جیت رہے ہیں، تو یہ ایک معاملہ چلتا رہتا ہے. ابھی صابر شاکر بھائی سے میں صبح بات ہوئی، انہوں نے بڑی زبردست بات کی باکسنگ کے میچ کی. تو میرا تو خود باکسنگ سے تعلق ہے کہ اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کبھی ایک موقع مارتے ہیں، دوسرا موقع کھاتے ہیں، تو ایک 12 راؤنڈ کا گیم چلتا رہتا ہے 3-3 منٹ کا. تو اس کے بعد 12 راؤنڈ کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اس میں ناک آؤٹ نہ ہو جائیں گے، کیونکہ ناک آؤٹ ہونے کے بعد یہ اٹھ نہیں سکیں گے، وہ بڑا مسئلہ ہوگا. اور امید ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میچ برابر ہو جائے، ڈرا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ نیا میچ یعنی نئے انتخابات. عمران خان کا یہی مطالبہ ہے، نئے انتخابات، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ آنے والے 2 ہفتے بڑے اہم ہیں، کیونکہ اب جو ہر دن گزرتا جائے گا، 30 ستمبر تک تو ان کو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے زور پڑا ہے. ابھی تو ان کی فی الحال کوشش آج کے دن کی کسی طرح گنڈا پور کی تقریر روکیں، لیکن وہ انشاءاللہ میں نے کنفرمیشن کے لیے بھیجا کہ وہ تقریر کب آئے گی. وہ آئی تو انشاءاللہ اس کو ضرور لائیو بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا یا اپنے نیکسٹ ویلاگ میں. اس کو اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.